हम रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से बोल रहे हैं मीडियम वेव 1008 किलोहर्ट्ज पर 7:10 और 35 में। लैलतुल क़द्र के मौके पर मज़ाक़रा पेश किया जाता है। शरका है कारी मोहम्मद जमील खान, साहबजादा मोहम्मद शुजाउद्दीन रतवी और मेज़बान हैं मौलाना साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब क़द्र एक ऐसा खास तोहफा है जो रब की तरफ से उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर अता किया गया है और इसकी अहमियत और अज़मत का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस रात की आज़मत और फजीलत को बयान करने के लिए कुरान करीम में पूरी एक सूरह शरीफा नाज़िल फरमाई गई और फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इस सूरह शरीफा के अंदर इसकी बहुत सी फ़ज़ाइल बयान फरमाया गया। आज हमारी इस मुज़ाकरे का मौज़ू यही लैलतुल क़द्र है और शुरकाए गुफ्तगू में मौलाना मोहम्मद जमील साहब और साहबजादा मोहम्मद शुजाउद्दीन रतवी साहब। मैं सबसे पहले साहबजादा मोहम्मद शुजाउद्दीन रतवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इसके तहज्जुद के बारे में कुछ फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके तयन पर कसम खाया करते थे और हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इसके कायल हैं और हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इसी की हामी हैं कि 27वीं शब रमज़ान ही को शब क़द्र कहते हैं। हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ मुबद्दिली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी तफसीर अज़ीज़ी में लिखा है कि शब क़द्र 27वीं रमज़ान मुबारक की रात ही को होती है। इस सिलसिला में उन्होंने दो दलीलें बयान फरमाई हैं। अव्वलन ये कि सूरह क़द्र में लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ आया है। इस लैलतुल क़द्र के अल्फाज 9 हुरूफों पर मुश्तमिल हैं और ये कलमा सूरह क़द्र में 3 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। 3 को 9 से ज़रब देने से 27 हासिल होता है, जो इस बात का गम्माल है कि शब क़द्र 27वीं को होती है। इस सूरह मुबारक में 30 कलमात हैं, यानी 30 अल्फाज हैं। 27वां कलमा यह है जिसका मरकज़ लैलतुल क़द्र है। गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से नेक लोगों के लिए ये इशारा है कि रमज़ान शरीफ की 27वीं शब ही शब क़द्र होती है। सही फरमाया आपने। असल में ये बड़ी फजीलत वाली चुकी रात है और आपने से कोई शक नहीं सही फरमाया कि 27वीं शब को अगलब गुमान यही है कि 27वीं शब को है, लेकिन जाहिर बात है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई तायीन नहीं फरमाया गया और न कुरान में इसका कोई तायीन है बेशक, बल्कि ये फरमाया गया कि इसको ताक रातों के अंदर तलाश करो, हदीस में आता है बेशक। तो लिहाजा अब मुसलमानों को भी ये चाहिए कि वो जितनी ताक रातें हैं 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, उन सब में इबादत करें। बेशक हमारी ये रस्म रिवाज पड़ गया है कि 27वीं को बस इबादत करते हैं, बाकी तमाम रातों में सोते रहते हैं। हालांकि मैं मालूम किस रात में शब क़द्र हो सकते हैं। मौलाना मजमीर साहब से गुजारिश करूँगा कि इसकी अलामात के मुताबिक कुछ बताएं कि क्या अलामतें हैं कि फला तारीख को शब क़द्र है। जैसा कि मौलाना शुजाउद्दीन साहब ने फरमाया है, बहुत अच्छे अंदाज में बात वाज़ेह कर दी है और लैलतुल क़द्र की फजीलत भी आ गई है। लेकिन इसमें यह है कि तायीन के बारे में यकीन, जैसा ने फरमाया है कि तायीन के लिए कोई यकीन तो नहीं है, लेकिन कुछ अलामतें हैं उसकी। उलमाए किराम ने हदीस से अलामतें निकाली हैं। मसलन ये कि उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि यह रात खुली हुई, साफ और चमकदार होती है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, बल्कि भीनी भीनी और खुशबू वाली रात होती है। जैसे गुलाब की तरह मुअत्तर हो, महक रही हो, खुश मंजर हो, मुअतदिल हो। अनवारों बरकत की वजह से चांद भी खुला हुआ होता है और इस रात में शयातीन को शहाब साकिर से रजब नहीं किया जाता। आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखने से आंखों में नूर और दिल में सुरूर पैदा होता है। नींद ये कि शब क़द्र की सुबह को शुरू होने वाला सूरज
ٹھنڈی اور پرسرور کے نور حاصل ہوتا ہے، یہ علامت ہے اس کی. اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والے اپنے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، اور عبادت میں دل ہوتا ہے، دل کو تسکین نصیب ہوتی ہے، آنکھیں رب ذوالجلال کی حیبت اور محبت اور شوق میں منداگ ہو جاتی ہے. عبادت کا نور خوشو خضوع ہے جو اس رات عبادت کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے. ہر شخص ہر حالت میں برابر نہیں ہوتا ہے، یہ تو علامتیں تھیں. تو ان میں سے یہ علامتیں ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو یہ علامتیں نظر آئیں. اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے. بعض اہل علم اللہ والے جو پہنچے ہوئے ہیں ان کو چیزیں نظر آتی ہیں، ادنی چیزیں نظر نہ آئی یا احساس نہ ہو، جس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شاید لوگوں کو قدر نہیں ہے. مثلاً کسی نے رات بھر شب ادائی کی اور اس کو ان چیزوں سے کسی بھی کا احساس نہیں ہوا تو اس کی نفی نہیں کر سکتا. دراصل یہ کہ ایک علمی اور افعالی مقام ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت شیخ مجد الفسانی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ حضرات نے قسمیں کھائی اور حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے. تو ان حضرات نے اپنے اپنے مشاہدات کے متعلق بات کی ہے اور صحیح فرمایا آپ نے. اور اس کی جو فضائل ہیں اس کے متعلق جو قرآن پاک میں تفاصیل آئی ہیں اس میں جو آخری بات ہے یہ ہے کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا قیامت ہے. اس رات کے اندر فرشتوں پر زمین پر نزول ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کثرت سے نزول ہوتا ہے کہ زمین اپنی وسعت اور فراخی کے باوجود تک بڑھ جاتی ہے. اتنی کثرت سے فرشتوں پر نزول ہوتا ہے اور صرف فرشتے ہی نازل نہیں ہوتے بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل بھی نازل ہوتے ہیں. اور ایک بڑی پیاری بات مجھے ایک پسند آئی، تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ جبریل کی فضیلت تمام نورانی فرشتوں پر اس لیے ہے کہ اس کو انبیاء کی صحبت بھی حاصل نہیں ہے اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صحبت اس فرشتے کو حاصل نہیں ہے، اس لیے یہ فرشتہ سارے فرشتوں سے افضل ہے. اب آپ اندازہ کیجیے کہ جب وہ فرشتہ نازل ہو کر ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں یہ سمجھیے کہ اس کے واسطے سے حضور کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور حضور کی مائیت اور نسبت اور صحبت کی برکت ہمیں اس رات حاصل ہو جاتی ہے اگر ہم غور کریں تو. کیونکہ رات اس لحاظ سے بڑی فضیلت والی رات ہے. اس لیے ان کو یہ بھی ہے کہ روح جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے یہ تخصیص باغتان جسے کہتے ہیں اپنے علمی صلاح کے اندر تخصیص باغتان ہے. روح سمرا جبریل السلام ہے، ہاں یہ روح سمرا بہت بڑا فرشتہ ہے جس کے سامنے زمین آسمان ایسے ہیں جیسے کہ موتی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو یا کوئی چھوٹی سی چیز ہو. یا روح سمرا جو ہے وہ ایسی ایک جماعت ہے جو کہ یعنی نہ انسان ہے نہ فرشتے لیکن کھاتے ہیں پیتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ روح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس رات میں فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں. بے شک. اور سب سے بڑی کی بات یہ ہے کہ جب حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کے بارے میں فرشتوں کو یہ کہا کہ اس باب خلیفہ، تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو فساد کرے گا. تو اس رات میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں تو فرشتے اپنی معذرت کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں. بے شک. کیونکہ وہ یعنی انسان ہے جس کے بارے میں ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور یہ تو اللہ کے راہ میں لگے ہوئے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں یعنی ہو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ اسی طرح سے لڑائی کے اندر سارے بچے اور آشی کے اندر ملائکہ کے بارے میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جبرائیل فرشتوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان سے مسافہ بھی کرتے ہیں. اور وہ شخص کتنا خوش بخت اور بڑے نصیب والا ہے جو اس رات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور شب اسی حال میں بسر کرتا ہے. جبرائیل اور ملائکہ اس کے ساتھ مسافہ کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں، اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں. اس رات میں خداوند عالم کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش اور رضائے الہی کے حصول کے لیے دعا مانگنا چاہیے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ اگر مجھے شب قدر کا
علم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامار وظیفہ بتایا، یہ فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، اس میں ایک مسئلہ میرے ذہن میں ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات اصل میں دیکھنے سے یہ رات ہے نا، قرآن پاک نے اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا۔ ابھی تک آپ نے جمع کیا کہ 1000 مہینوں کا کتنے سال بنتے ہیں، یعنی 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، اور ایک رات عبادت کرنے والا گویا کہ 83 سال 4 مہینے تک عبادت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، یہ پہلے کیسے پا سکیں؟ بے شک تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی ہے، پیار فرمائی، شفقت فرمائی انتہائی درجے کی، کہ آج وہ سلیم کے آنسو گرے اور رحمت بن کر جو ہے وہ بن گئے، اور یہ کہ جو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک رات کی عبادت 70 یعنی 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کہا نا کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم نے دل ازردہ یہی بات ہے، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تب دی لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اور نے جو پیش کیا صاحب مشہور عظیم صاحب نے وہ حدیث مبارک قرآن شریف کے اندر آئی ہے کہ اس رات کے اندر جبرائیل امین اتر کر عبادت کرنے والوں سے مسافہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی میرے خیال میں اگر غور کریں تو بڑی ایک فضیلت ہوتی ہے کہ یہ وہ جبرائیل ہے، یہ وہ جبرائیل امین ہے کہ جس کے ہاتھ حضور کے جسم اثر سے مت ہوئے، سبحان اللہ، بے شک بار بار حضور کے ہاتھ حضور جس میں اثر سے اس کے ہاتھ مت ہوئے، وہ ہاتھ جب تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے تو اندازہ کیجیے وہ ایسی برکتیں حاصل ہوں گی، اور اس شاخ کو کیسا عجیب لطف آئے گا اس رات عبادت کا، اور کیسا کیف حاصل ہوگا۔ تو یوں سمجھے کہ یہ رات جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور حضور کی صحبت کے مزے لوٹنے کی لوٹنے کی بات ہے، بالکل۔ اور ایک بات اور عرض کروں آپ سے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ بے شک اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر بڑی خصوصی نگاہ کرم فرماتا ہے، عبادت کرنے والوں کا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ اس رات نگاہ کرم نہیں فرماتا، ان میں سے ایک بہت نافرمان ماں باپ کا، بے شک ایک کینہ پرور، ایک قطع رحم کرنے والا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ اسلام کے اندر حقوقی باتوں کی کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جو بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، مطلب ان کے دل میں کیوں رکھتا ہے اپنی طرف، یا ماں باپ کا خیال نہیں کرتا، یا قطع نہیں کرتا، رشتے داری کو توڑ کے رکھتا ہے، تو اس کی بخشش نہیں ہوتی اور اس پر نگاہ کرم نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگاہ کرم کے ہم مستقل ہو جائے اور عنایتوں سے رحمتوں سے اپنے دامن کو اس رات کے اندر ہم مالا مال کر سکیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رحمتوں سے ہم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے قیام کرے تو اس کے بارے میں پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی، تو اس طرح اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خلوص اور محبت اور للہیت سے اللہ تعالیٰ کی حضور انسان اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، تلاوت قرآن پاک کرے، ذکر کرے، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے دامن بھر جائیں۔ حقوق العباد کے سلسلے میں خاص طور پر خیال رکھیں، خدا سے جو حقوق العباد جو ہے اللہ تعالیٰ معافی فرمائے۔ حدیث مبارک کا ایک اور پیش کرتا ہوں، حدیث حضور نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اس رات کے اندر قیام کیا اور کھڑے ہو کر عبادت کی بوجہ ایمان کے اور اجر حاصل کرنے کے غرض سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اس میں قامت الگ ہے، تو علماء فرماتے ہیں زیادہ تر کھڑے ہو کر عبادت کرنی چاہیے، ہمیں نوافل پڑھنی چاہیے، اور چونکہ یہ شب قدر شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں، اس کے بعد جو نوافل ابابی وہ شروع پڑھنی پڑے، اس کے بعد جو عشاء کی نوافل، اس کے بعد تراویح۔ یہی بات آگے ماشاء اللہ بہت اچھی فرمائی، یہی فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت اور صبح کی نماز باجماعت ادا کی اسے شب قدر کے پوری رات جاگنے کا سوال مر گیا۔ یہ جو ہے نا اس سلسلے میں لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کھڑے ہو کر عبادت کی جائے، اور نہ ہو سکے تو تھک جائے آدمی تو بیٹھ کر تلاوت قرآن کر لے، پڑھ لے۔ اللہ کرتا ہوں شرکا گفتگو کا مولانا مجمیر صاحب کا اور مشیر الدین وزیر صاحب کا ماشاء اللہ اس بہت گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین، اور کما حق کو بھی اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، اور بہت شکریہ۔ لیلۃ القدر کے موقع پر ابھی آپ مذاکرات سن رہے تھے، شرکا تھی،
قاری محمد جمیل خان، صاحبزادہ محمد شجاعالدین لطفی اور میزبان تھے مولانا صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر،